सामाईन किराम, अगर आप हमारे YouTube चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने ये ज़रूर नोट किया होगा इतने दिनों में कि इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की वीडियो से कहीं ज़्यादा उसके थंबनेल में झूठ, फ़रेब और मक्र होता है, और वीडियो में होता है कुछ और थंबनेल में ये लिख देते हैं कुछ और, जिसकी वजह से गुमराही फैलने का ज़्यादा इम्कान हो जाता है। मसलन इसी थंबनेल को देखिए, इसमें क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। लिखा है, मैं बरेलवी हूँ, मेरे मसलक के उलमा सुन्नियत के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। और हिंदी में लिखा है, मैं खांटी बरेलवी हूँ, मेरे मसलक वाले पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वीडियो में ऐसी कोई बात है ही नहीं। चलें बिला तमहीद वीडियो का जायज़ा लेते हैं और इनकी अय्यारी, मक्कारी और इनके झूठ और मकरो फ़रेब को आपके सामने लाते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरेली मज़हब के उलमा ने, उनके गुरुओं ने पब्लिक को इस कदर गुमराह कर रखा है, इस कदर उनसे हक़ को छुपाया गया है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस बात का इजहार तो हम आए दिन करते रहते हैं कि किस तरीके से वो झूठ बोलकर पब्लिक को गुमराह करते हैं और जो सच्ची बात होती है वो बयान नहीं करते। वाह, झूठे वहाबी अब हम सुन्नियों पे झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि इन्होंने जिस वीडियो में भी इस किस्म की बातें की हैं वो इनकी मक्कारियों, बदफहमियों और झूठ के अलावा मसलकी बुग़्ज़ व इनाद की पैदावार होती हैं, जैसा कि हमारे चैनल के वीडियो से हमारे सामईन पर वाज़ेह हो चुका होगा। इसकी वजह यह भी है कि झूठ और मक्र ही पर देवबंदी मज़हब की बुनियाद रखी गई है। सबूत के लिए देवबंदी मज़हब के अक़ीदे की किताब अल-मुहन्नद में मौजूद झूठ और मक्र आप हज़रात देख सकते हैं, जिसके लिए मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा हशमत अली ख़ां रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब, जिसका नाम राद्दुल मुहन्नद है, इसका मुताला आपके लिए मुफीद रहेगा। वक्त निकाल कर इसे ज़रूर एक बार मुताला करें, पढ़ें। लेकिन कभी कभी झूठे भी सच बोलने लगते हैं, कभी झूठों की जमात में कोई सच्चा भी निकल आता है। हमने कई सारे बरेलवी मौलवियों की ज़बानी आपके इस खिदमत में बहुत सारे ऐसे बयानात पेश किए हैं कि उन्होंने हक़ बयानी से काम लिया है और उनके मज़हब के उलमा जो गुमराही वाला काम करते हैं, गुमराही को देखते हुए चुप्पी साधे हुए होते हैं, उस पर उन्होंने लब कुशाई की है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, ये काम हमारे यहाँ नहीं होता है, बल्कि आपके देवबंदी मज़हब में ही ऐसा होता है कि घर के लोग बुरा करते रहें और बाकी देवबंदी उलमा चुप शाह बनकर गूंगे शैतान बन जाते हैं। लेकिन वही काम दूसरे मसलक के लोग करें तो फ़ौरन आप लोग यानी देवबंदी मज़हब के मौलवी मुफ्ती उन पर फतवा दाग देते हैं। और मैं ये बात ऐसे ही बेदलील आपकी तरह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबूत है कि देवबंदी मज़हब में अपना पराया देख कर फतवा दिया जाता है। सबूत के लिए ये देखिए किताब, जिसका नाम है संगीन फितना। इसके सफ़ा नंबर 56 पर आप ही के मौलवी मुफ्ती कहते और लिखते हैं कि जिन खिलाफ शरीयत बातों की आज तबलीग हो रही है, अगर ये बातें दूसरे मसलक के लोग करते तो कब के हमारे उलमा हज़रात ने कुफ्र का फतवा दे दिया होता, मगर इन तबलीगियों को अपना समझकर ये खामोश हैं। देख लिया आपने सामईन, देवबंदी मज़हब में अपना पराया कैसे देखा जाता है। अपना समझकर इनके उलमा हज़रात खामोश हैं, वरना अगर दूसरे मसलक के होते तो कब के कुफ्र का फतवा दे दिया होता। ये कौन कह रहा है? ख़ुद देवबंदी मुफ्ती ये बात अपनी किताब में लिख रहे हैं, मगर अपने ही देवबंदी मज़हब से जाहिल यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ वहाबी हमारे सुन्नी उलमा पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर देखिए आगे ये जनाब और क्या गुल खिलाते हैं। इसी तरीके से एक वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आप खुद ही देखें कि किस तरीके से एक बरेलवी मौलवी अपने ही मज़हब के मौलवियों की बैंड बजा रहा है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी अगर अपनी समझ और अपनी महदूद मालूमात की बुनियाद पर अपने उलमा व अवाम की किसी कमी का इजहार करके इस्लाह की तरफ या उस बात की तरफ तवज्जो दिलाना आपके नज़दीक अगर बैंड बजाना है, तो अपने तारिक जमील, तारिक मसूद, मक्की हिजाज़ी, सज्जाद नौमानी जैसे उलमा व ख़तीब के बयानात आप ख़ुद ही सुनकर फ़ैसला कर लें कि सब मिलकर अपने देवबंदी मज़हब और अपने ही मौलवियों की कैसी बैंड बजाया करते हैं। वरना हम अगर ऐसी वीडियोस पेश करेंगे तो आपके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और देवबंदियत की इब्तिदा ही से आपके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी ने जो देवबंदी मौलवी और देवबंदी मज़हब की बैंड बजाते रहे हैं, वो भी उनके मलफूज़ात में आप बखूबी देख सकते हैं। उन हवालों को हम अगर पेश करेंगे तो आपको वाकई काफ़ी बुरा लगेगा। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपको बात करना आता नहीं है,
یا اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ آپ نے اپنے اساتذہ سے سیکھا نہیں ہے، ورنہ اس قسم کے جملے استعمال آپ نہ کرتے اور نہ ہی مجھے پلٹوار میں یہ سب کہنے کی ضرورت ہوتی۔ مجھے اس قسم کی باتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، مگر کیا کروں، آپ کی باتیں بے وجہ غصہ دلا دیتی ہیں اور ایسے الفاظ مجھے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سے اختلاف نہ رکھیں یا نہ کریں، بلکہ بے شک کریں، مگر الفاظ کا انتخاب اچھا کریں گے تو ہم سے بھی اچھے الفاظ ہی سننے کو ملیں گے، ورنہ آپ کے گھر کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، وحدانیت کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ نبی ہیں۔ عجیب بات ہے، جناب امتیاز وہابی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو شاہد بنا کر بتائیں کہ کیا اسی وجہ سے آپ دیوبندیوں کو وہابی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے گستاخ نبی یا گستاخ اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ توحید و وحدانیت کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں؟ کیا اسی وجہ سے آپ لوگوں کو وہابی یا گستاخ نبی یا ولی کہا جاتا ہے؟ کیا آپ بھی بے تکی بکے جا رہے ہیں؟ ایسا کچھ بولیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو۔ ان باتوں کا تو حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رہا وہابی کہنا، تو آپ لوگ خود اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے، اور اس پر ثبوت کے لیے کئی ویڈیوز ہماری اسی چینل پر اپلوڈڈ ہیں، اور غالباً آپ نے ہر ایک ویڈیو کو دیکھ بھی لیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھیگی بلی بن کر کسی کونے میں آپ دب کے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ خود اپنے علاقے میں دیکھیں کہ بریلوی محفل میلاد کریں گے، سیرت النبی کے جلسے کریں گے، لیکن کبھی بھی وحدانیت پر کوئی جلسہ نہیں، وحدانیت پر کوئی بیان نہیں۔ یہ بات صرف ہم نہیں بلکہ آپ بریلی مولوی کی زبانی سن لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حق بیانی سے کام لیا ہے، کس طریقے سے درد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بریلوی مذہب کے مولویوں نے سنیت کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا ہے، وحدانیت پر بات نہیں کرتے، جبکہ وحدانیت ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ وحدانیت کے بغیر رسالت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ موحد نہیں تو آپ سنی بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بریلی مذہب کے علماء نے سنت کے نام پر عوام کو گمراہ کیا۔ وحدانیت پہ وہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم وحدانیت پر بات کریں گے تو ہمارے ایسے من گھڑت عقیدے ہیں جو پبلک میں رائج ہیں۔ اگر ہم وحدانیت کو بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو جن واہیات میں، جن شرکی افعال میں ہم نے عوام کو لگا رکھا ہے اس پر زد پڑنے والی ہے، اس سے ہمارے عوام ناراض ہو جائے گی۔ اس ڈر اور خوف کی بنا پر وحدانیت پر بیان نہیں کرتے۔ اس بات کا اقرار و اظہار ایک بریلوی مولوی نے کیا ہے۔ آپ انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ ان کو تو ہم سماعت کریں گے ہی، مگر پہلے آپ کی غلط بیانی کی نشاندہی تو کر دوں۔ آپ نے کہا کہ بریلوی محفل میلاد کریں گے، سیرت النبی کے جلسے کریں گے، لیکن کبھی بھی وحدانیت پر کوئی جلسہ نہیں، وحدانیت پر کوئی بیان نہیں۔ حالانکہ آپ یوٹیوب پر ہی سرچ کر کے دیکھ لیں ہمارے علماء نے کیسے اس موضوع پر سیمینار، کانفرنس اور بیانات کیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جس طرح رسالت کے موضوع پر، ولایت کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح توحید کے موضوع پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وحدانیت یا توحید کے نام پر ہم سنی توہین رسالت اور تحقیر مقام ولایت نہیں کرتے، جیسا کہ دیوبندیوں وہابیوں کی علامتی عادت بلکہ فطرت بن چکی ہے۔ چلیں یہ تو ہماری بات ہو گئی، آپ خود بتائیں کہ آپ کے یہاں یعنی آپ کے دیوبندی مذہب میں توحید و وحدانیت کے موضوع پر اب تک کتنے سیمینار اور کتنی کانفرنس اور کتنے بیانات کیے گئے ہیں؟ ذرا آپ اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں، سب واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں آپ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، اور آپ سے کہیں زیادہ غیر مقلدین نے اس کو موضوع سخن بنایا ہے، جن لوگوں نے آپ لوگوں کو یعنی دیوبندی مذہب کے ماننے والوں کو بدعتی، مشرک، قبر پرست اور جانے کیا کیا القاب سے نوازا ہے۔ اور باقی باتیں جو آپ نے اس سنی عالم کے حوالے سے کی ہیں وہ تو ہم ان کی ویڈیوز کے بعد بتائیں گے۔ فی الحال آپ نے جو ایک بات کہی ہے اس کا پہلے جواب دے دوں۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ موحد نہیں تو آپ سنی بھی نہیں ہو سکتے۔ بالکل درست ہے یہ بات، مگر ہم آپ دیوبندیوں کی طرح موحد نہ ہیں اور نہ ہی ہوں گے۔ اب آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے سنی بھائی بھی چونک جائیں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، تو اس پر عرض یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سنی ہیں، یہی ہمارے موحد ہونے کی بھی دلیل ہے، مگر ہم سنی دیوبندیوں وہابیوں کی طرح موحد نہیں ہیں اور نہ ہوں گے۔
کیونکہ دیوبندی وہابی میں جو موحد ہوتے ہیں وہ پاخانہ خور ہوتے ہیں اور یہ کام ان پر یعنی موحد پر واجب ہے۔ جی ہاں، یقین تو آپ کو نہیں ہو رہا ہوگا، مگر کیا کیا جائے، آپ کو یقین ہو نہ ہو، حقیقت تو جھٹلائی نہیں جا سکتی ہے نا، لہٰذا آپ کو یقین ہو جائے اس کے لیے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب امداد المشتاق، جو آپ کے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 106 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ کھا لیا، یعنی پاخانہ کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ ایسا موحد آپ دیوبندیوں وہابیوں کو ہی ہونا مبارک ہو جو پاخانہ کھانے کے لیے خنزیر بن جائے۔ ہم سنی بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مگر دیوبندیوں وہابیوں کی طرح ہرگز بھی نہیں کہ توحید کے بہانے شان رسالت اور مقام ولایت کی توہین و تحقیر کی جائے۔ ہم سنی سب کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہیں اور سب کی عظمت و شان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ کسی کی توہین و تحقیر کسی بھی صورت ہم درست نہیں سمجھتے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جس ویڈیو کی بنا پر امتیاز وہابی نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے، کیا اس طرح کی باتیں اس ویڈیو میں ہے یا نہیں، یہ بات آپ کو تلاش کرنی ہے۔ عقیدہ توحید جب بیان ہوتا ہے تو عقیدہ توحید ہر شے کو پاک صاف کر دیتا ہے، ہر میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اور عقیدہ توحید ہی بیان نہیں ہوتا۔ اب چلے جائیں نا، ہمارے جتنے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے مذہب کے نام پہ، ہر موضوع کے اوپر جلسہ ہوتا ہے، عقیدہ توحید تک کدے جلسہ دیکھا، اور دوسرے مسلک والے کرتے ہیں ساڑھے اللہ ماشاءاللہ، یعنی وہ حکم جو لگتا ہے نا، للاکثر حکم الکل، اکثریت پہ کل کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اگر 100 میں سے 2-4 بندے کر رہے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مطلب ان کو بھی پتہ ہے کہ توحید کے متعلق جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں ویسا حقیقت میں ہے نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں یا جیسا دوسرے مسلک والے کرتے ہیں ویسا ہم سنیوں میں نہیں ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب مقام رسالت اور مقام ولایت پر بد مذہبوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہوں تو اس وقت مسئلہ توحید بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور علماء پڑوسی کی عظمت بیان کر رہے ہوں۔ مطلب یہ کہ جب جس کی ضرورت ہوگی وہی کام کیا جائے گا، یہی حکمت عملی ہے۔ چونکہ دیوبندی وہابی مقلد و غیر مقلد وہابی اپنے روزے پیدائش ہی سے توحید کے نام پر مقام رسالت و نبوت اور مقام ولایت پر حملے کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے علماء اہل سنت نے عظمت رسالت و نبوت اور عظمت ولایت کو اپنا موضوع سخن بنایا، تاکہ جب دیوبندی وہابی کی حملہ آوری کی زد میں عوام آئے تو وہ پہلے ہی سے واقف رہیں اور ان پر دین کے دشمنوں کے حملوں کا کوئی اثر نہ ہو سکے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ مگر پھر بعد میں جب ان دیوبندیوں وہابیوں نے دیکھا کہ ایسے بات نہیں بن رہی ہے تو سنی ہونے کا ان دیوبندیوں وہابیوں نے ڈھونگ رچایا اور سنیت کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر دیوبندیت کو فروغ دینے کی کوشش کی، اور اب بھی یہ کوشش ان لوگوں کی جاری ہے، مگر بکرے کی اماں کب تک خیر منائے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت نے توحید کو موضوع سخن نہیں بنایا، لیکن اب جب کہ کہیں کہیں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس پر سیمینار، کانفرنس اور بیانات وغیرہ سب ہو رہے ہیں۔ بس بات سمجھنے کی ہے، سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، مگر ضد اور ہٹ دھرمی تو دیوبندیت کی علامتی فطرت ہے، یہ اس سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ اب دور نہ جائیں، اپنی مسجد میں لے لیں، ہماری مسجد میں عقیدہ توحید کے اوپر کبھی جلسہ ہوا ہو تھوڑی زندگی میں نے تو 2-2.5 سال ہوئے نے، کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوتا جی؟ آپ اپنی مسجد چھوڑ کے اپنے محلے میں بھی نہیں ہوا ہوگا، ارد گرد اگر نظر گھما لیں تو یہاں بھی نہیں ہوا۔ اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مسلک والے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ عوام کو اسی بات پہ لڑائی ہے کہ وہ توحید کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، جب توحید بیان ہوتی ہے، توحید عقیدے کی پہلی سیڑھی ہے، بنیاد ہے عقیدے کی، مسلمان کی بنیاد عقیدہ توحید پہ ہے۔ جب توحید بیان ہوگی تو جتنے غلط عقائد نظریات ہیں وہ سارے کے سارے تو عقیدہ توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی، ہر شے کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ بالکل، ان کی بات 100% درست ہے، مگر بات وہی ہے کہ حملہ جس پر ہو پہلے اس کے بچانے کا کام کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کے۔
اور میں بتا ہی چکا ہوں کہ دیوبندی وہابی خواہ مقلد ہو یا غیر مقلد وہابی دونوں توحید کے نام پر اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب اس پر بھی ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے عقیدہ اور عقیدت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر دیوبندیوں کے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کی زبان اور قلم جب توحید کے بارے میں چلنا شروع ہوتے ہیں تو قرن اول سے لے کر آج تک بڑے سے بڑا عالم، محدث، فقیہ یا صوفی بھی انہیں شرک سے خالی نظر نہیں آتا، اور عہد رسالت سے آج تک کا تقریباً ہر مسلمان مشرک معلوم ہونے لگتا ہے۔ سامعین، دیکھ لیا آپ نے، توحید کے موضوع پر جب یہ دیوبندی وہابی لوگ کچھ لکھتے اور بولتے ہیں تو بڑے سے بڑا عالم و فقیہ، محدث اور صوفی سب کے سب شرک میں ملوث نظر آتے ہیں، بلکہ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک کے تمام مسلمان ان لوگوں کو مشرک معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی توحید سے اللہ کی پناہ، کیا یہی توحید ہے؟ سامعین، اسی طرح اب ایک اور حوالہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر دیوبندی مذہب کے سعید خان لکھتے ہیں، ہمارے ملک میں دیوبندیت کو ان نواصب کے علاوہ جس مسلک یا عقیدے نے بہت نقصان پہنچایا ہے وہ ہے وہابیت۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ اولیاء اللہ کا توسل، اہل اللہ کا ادب، شاعر اللہ کا احترام اور چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جانے کا ایک سبب وہ وہابیت کا اثر ہے جو ہمارے مدارس میں گھس آئی ہے، اور توحید کے نام پر طلباء حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کو گستاخ آمیز جملوں کا نشانہ بنانے لگے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا جناب امتیاز وہابی؟ ایسی توحید کیا توحید کہلانے کے قابل ہے؟ سامعین محترم، اب آپ خود بتائیں کہ جب دیوبندی مدارس کے علماء یا تبلیغی جماعت کے جہلاء اپنی وہابیت کی وجہ سے انبیاء و اولیاء کی شان میں گستاخیاں کریں گے اور یہ سب توحید کے نام پر کیا جائے گا تو وہاں انبیاء و اولیاء کی شان بیان کی جائے گی یا نہیں؟ یقیناً ہاں۔ اس لیے سنی علماء توحید کے بجائے رسالت و نبوت اور ولایت کی عظمت و شان پر گفتگو زیادہ فرماتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، ممکن ہے یہ باتیں ان حضرت کو جن کی ویڈیو امتیاز وہابی نے پیش کی ہے ان کے ذہن میں نہ ہو، اس لیے اس طرح انہوں نے اپنی بات رکھی ہے۔ اور جب آپ اسی کو بیان نہیں کریں گے تو پھر خرابیاں اندر داخل ہوتی ہیں۔ اب عقیدہ توحید بیان کیوں نہیں ہوتا جلسوں میں؟ اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے بیان نہیں کرتے، عوام کے اندر ان کو دوسری سائڈ پہ لگا لگا کے اس سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید خالصتاً علمی لحاظ سے بیان کرے تو لوگ کہیں گے کہ بندہ وہابی ہو گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ کیوں بنا ہے؟ یہ ہم نے محفل میلاد کرا کے بنا دیا ہے کہ جو سنی ہوگا وہ صرف محفل میلاد کرائے گا، عقیدہ توحید کی بات نہیں کرے گا، اور جو سنی نہیں ہوگا وہ عقیدہ توحید کی بات کرے گا۔ اب ایسا دنیا میں کائنات میں کچھ سنی دکھائیں کہ جو عقیدہ توحید کے بغیر سنی بن گیا ہو سکتا ہے بندہ سنی؟ وہ عقیدہ توحید پہلی بنیاد ہے نا، لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں آتا ہے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کر، اس کے بعد عقیدہ رسالت پہ جا، اس کے بعد پھر دوسرے عقائد ہے۔ لیکن نہیں، ہم اس طرف نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے عقیدے کے نام پہ اپنے اندر شامل کر رکھی ہیں، ان کے اوپر زد پڑتی ہے۔ المختصر یہ کہ ان کو ایسا محسوس ہوا اپنے علاقے کے اعتبار سے، اس لیے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ اور اگر کوئی عقیدہ توحید کے بیان کو، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے، اگر اس کو وہابیت سمجھتا ہے تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے، ورنہ جب جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں باضابطہ اس موضوع پر علماء اہل سنت بھی گفتگو فرماتے ہیں، مگر توحید کے نام پر اہل اللہ کی شان میں جس قسم کی گستاخیاں دیوبندی وہابی کرتے ہیں اس کو ہم سنی کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں سمجھتے، اور ایسی توحید ہم بیان کرنے کے لیے کسی بھی طرح راضی نہیں ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ویڈیو تو امتیاز پلاموی وہابی کی ختم ہوئی، مگر اب ذرا اس تھمبنیل کو دیکھیں اور اس میں جو لکھا ہے کیا ایسا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آیا؟ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایک ویڈیو جس کو آپ چند منٹ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے میں کافی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے، 4 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف ایک ویڈیو تیار کرنے میں۔ اتنی محنت ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں تو کیا آپ ہماری خوشی کے لیے ویڈیو لائک بھی نہیں کر سکتے؟
یقیناً کر سکتے ہیں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، ہمارے کئی سارے احباب ایسے ہیں جو اس چینل کی ترقی اور ہماری خوشی کے لیے ویڈیو کو نہ صرف یہ کہ لائک کرتے ہیں بلکہ کمنٹ کر کے ویڈیو کو لازمی طور پر وہ شیئر کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے اور دیوبندی وہابی کے مکر و فریب سے ان کی اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔